दोस्तों 22 नवंबर 1963 को 8:45 पर हंसते मुस्कुराते हुए वो होटल से रवाना होते हैं। कैनेडी और इनकी एहलिया जैकी कैनेडी टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ के हिल्टन होटल में ठहरे हुए थे। इन्होंने एक मुख्तसर तकरीर भी की जिसमें फौजी ताकत, दिफाई सलाहियत और तरक्याती मंसूबों का जिक्र था। कैनेडी ने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना है कि हम दिफाई तौर पर कमज़ोर नहीं हैं बल्कि दुनिया की क़यादत के लिए तैयार हैं। दोस्तों सुबह 9 बजे ये नाश्ता करते हैं और कारोबारी तबके से मुलाकात करते हैं। फोर्ट वर्थ के बिजनेस लीडर से मुलाकात इनकी मईशत और सनत पर बात होती है। इस वक्त वो पुरुमीद और पुरसुकून नज़र आ रहे होते हैं। 11 बजे एयर फोर्स 1 से रवानगी होती है डिलास की तरफ। वो अपनी मशहूर सदारती त्यारे एयर फोर्स 1 से डिलास के लिए रवाना होते हैं। इनके साथ गवर्नर जॉन कॉनली और इनकी बीवी जैकी भी साथ होती है। 11:38 पर डिलास में इनकी लैंडिंग होती है। वहाँ आवाम बड़े जोश और खरोश से इनका इस्तकबाल करती है। दोस्तों 12 बजे कैनेडी, जैकी, इनकी बीवी और गवर्नर कॉनली और दीगर ये खुली गाड़ी में शहर के बस से गुजरते हैं। हज़ारों लोग सड़कों के किनारे इन्हें खुशामदेद कह रहे होते हैं। गाड़ी दिल्ली प्लाजा से गुजर रही होती है। दोस्तों 12:30 पर जैसे ही मोटर गेट एल्म स्ट्रीट से गुजरी 3 गोलियां चलती हैं। एक इनकी गर्दन पर लगती है, एक कमर से होकर निकल जाती है और एक सीधी इसके सर में पेवस्त हो जाती है। 7 मिनट बाद कैनेडी को पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल में ले जाया जाता है। दोस्तों 1 बजे इन्हें मुर्दा करार दिया जाता है। अमेरिका की तारीख में ये कत्ल आज भी पुरअसरार है। बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस पर मौजूद हैं। दोस्तों 22 नवंबर 1963 अमेरिका का 35वां सदर जॉन एफ कैनेडी टेक्सास के शहर डलास में कत्ल हो चुका है। इस कत्ल का इल्ज़ाम एक अकेले नौजवान ली हार्वी ओसाल्ट पर लगाया जाता है। इसने मीडिया कैमरों के सामने बस इतना कहा कि मैं सिर्फ एक मोरा हूँ और हैरत अंगेज तौर पर 48 घंटे बाद इसको भी मार दिया जाता है। एक जैक रूबी नामी आदमी के हाथों जो माफिया से जुड़ा था और कहा जाता है कि इसका ताल्लुक एक यहूदी लाबी और इसराइल नवाज नेटवर्क से भी था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कैनेडी का कत्ल वाकई एक पागल आदमी का इंफरादी फेल हो सकता है या एक ऐसी साजिश थी जिसमें CIA, मोसाद और एपिक यानी यहूदी लाबी तीनों शामिल थे। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर सदर कैनेडी को ये क्यों मारेंगे? तो इस सवाल का जवाब हमें 1960 की सियासत में मिलेगा जब जॉन एफ कैनेडी 1960 में सदर बना तो मशरिक़ वस्ती में एक खौफनाक हकीकत सामने आ रही थी। इसराइल डेमोना के मकाम पर खुफिया जोरी प्रोग्राम चला रहा था और दुनिया को धोखा दे रहा था कि महज ये एक तहकीकी मरकज़ है। मगर कैनेडी इस फ्रेब को समझ चुका था। इसने इसराइली वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियन को एक ख़त लिखा और इसमें लिखा कि हम इसराइल के एटमी प्रोग्राम को बग़ैर इंस्पेक्शन कबूल नहीं करेंगे। बिन गोरियन ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा दिया। ये वो लम्हा था जब तल अबीब में ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो गई क्योंकि एक अमरीकी सदर जौहरी इसराइल के ख्वाब को कुचलने जा रहा था। दोस्तों इस दौरान कैनेडी ने अमेरिका में एपिक जिसे यहूदी लाबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसने ज़ायनिस्ट
تنظیموں سے کہا کہ وہ خود کو فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کرائیں، یعنی وہ امریکہ نہیں اسرائیل کی نمائندگی کریں۔ یہ ایک اعلان جنگ تھا اور یہودی لابی جان گئی کہ یہ شخص اسرائیل کے مفادات کا دشمن ہے۔ یہ دشمنی صرف اسرائیل تک محدود نہیں تھی، کینیڈی عرب دنیا کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کا خواہاں تھا۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کو خراج تحسین پیش کی، سعودی عرب، اردن اور لبنان سے سفارتی رابطے بحال کیے اور مشرق وسطیٰ میں متوازن خارجہ پالیسی کی طرف بڑھا۔ اس وقت اسرائیل کے خلاف پورا عرب بلاک متحد ہو چکا تھا اور کینیڈی ان کی بات بھی سننے لگا تھا۔ اسرائیل کے لیے یہ یقیناً ناقابل قبول تھا اور تب ایک خفیہ اتحاد وجود میں آتا ہے، CIA، موساد اور ایپک کا خفیہ گٹھ جوڑ۔ دوستو CIA امریکہ کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی ہے جس نے دنیا میں رجیم چینج کے صدر گرائے اور قتل کرائے۔ اس طرح اگر موساد کی بات کریں تو وہ اسرائیل کی خفیہ تلوار جو دشمن کو کہیں پر بھی ختم کر سکتی ہے، اور ایپک AIPAC امریکہ میں اسرائیلی مفادات کی سب سے طاقتور لابی جو صدر، سینیٹر، کانگریس مین کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوستو ان تینوں کے مفادات ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کینیڈی ایک طاقتور ایک رکاوٹ تھا، اگر وہ صدر رہا تو ان کا جوہری پروگرام نہیں بن سکتا اور عرب دنیا امریکہ کے قریب آ جاتی۔ اس طرح دوستو اور پھر 22 نومبر 1963 کو کینیڈی کو ٹیکساس اسکول بک ڈپازٹری کی 6ٹھی منزل سے گولی لگی۔ کہا گیا کہ لی ہارڈی اوسالٹ تھا، مگر اوسالٹ کی روس سے وابستگی، اس کا اچانک واپس آ جانا اور 48 گھنٹوں میں قتل، یہ سب اتفاق نہیں لگتا۔ اور جب جیک روبی سے پوچھا گیا کہ تم نے اوسالٹ کو کیوں مارا تو اس نے کہا کہ اگر میں سچ بولوں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ دوستو کینیڈی کے قتل کے بعد اسرائیل کے جوہری پروگرام پر امریکی دباؤ ختم ہو گیا۔ ڈیمونا ری ایکٹر نے خصوصی طور پر نیوکلیر بم تیار کیا اور آج بھی اسرائیل بغیر دستخط کیے ایک جوہری طاقت ہے اور امریکی صدر دوبارہ اسرائیل کے خلاف کبھی بھی کوئی کھڑا نہ ہو سکا۔ دوستو مچل کولنز پائپر اپنی کتاب فائنل ججمنٹ میں لکھتا ہے کہ کینیڈی کا قتل CIA مافیا کا عمل نہیں تھا بلکہ ایک بین الاقوامی خفیہ آپریشن تھا جس میں موساد نے CIA کے ذریعے ایپک کی مدد سے امریکی صدر کو راستے سے ہٹایا۔ اگر صدر کینیڈی کے قتل سے پہلے کے آخری فیصلے اور واقعات پر غور کریں تو فلم سمجھ آنے لگتی۔ ایک دن پہلے 21 نومبر کو کینیڈی نے وائٹ ہاؤس کو ایپک کی فائلز پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی۔ ایپک، دا امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی جسے کہا جاتا ہے، اس دن CIA کے بعض سینیٹر اہلکاروں سے ملاقات رد ہو جاتی ہے۔ کینیڈی نے اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ایک تقریر تیار کرنے کو کہا۔ دوستو موٹر کیٹ کی سیکیورٹی پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے تھے۔ سیکیورٹی میں جان بوجھ کر کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو ایک ایسا شخص جو اسرائیل کے خلاف جائے، ایپک کو للکارے اور عربوں سے ہاتھ ملائے، وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دوستو اگر تاریخ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے تو وہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی کے سامنے کھڑا ہونا اس کی کرسی چھن جاتی ہے کسی بھی امریکی صدر کی۔ 1963 میں ایک امریکی صدر نے کہا کہ میں اسرائیل کے جوہری پروگرام کو بے لگام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا نام تھا جان ایف کینیڈی، اور پھر وہ چند لمحوں میں گولیوں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اور اب 2025 کی دنیا میں ایک اور امریکی صدر جس نے یہودی لابی کو چیلنج کیا اور عرب دنیا سے براہ راست تعلقات قائم کیے، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور یہ سوال
اب اٹھنے لگا ہے کہ کیا ٹرمپ اگلا کینیڈی بننے جا رہا ہے، یہ بھی صدر بنا اور آتے ہی وہی کام کیے۔ ایپک پر تنقید، اسرائیلی پالیسی پر تنقید اور عرب ممالک سے سمجھوتے، ابراہیم ایکارڈ وغیرہ۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں صدور کینیڈی اور ٹرمپ اتنے مماثل ہیں؟ آئیے ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا مماثلت ہے۔ دوستو، دونوں نے اسرائیل پر تنقید کی، کینیڈی نے ڈیمونا نیوکلیئر ری ایکٹر پر اور ٹرمپ نے 2025 میں ایران اسرائیل غیر جانبداری اس نے اختیار کی۔ دونوں نے ایپک کے سامنے انکار کیا۔ کینیڈی نے کہا کہ تم رجسٹرڈ ہو جاؤ کیونکہ تم غیر ملکی لابی ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایپک امریکی پالیسیاں نہیں چلاتی، یہ عوام کا ملک ہے۔ دوستو، عربوں سے دوستی، کینیڈی نے ناصر، اردن اور لبنان سے رابطے کیے اور ٹرمپ نے سعودی عرب، UAE اور بحرین کو اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر وہ لایا۔ دوستو، کینیڈی کو قتل کر دیا گیا اور ٹرمپ پر 2 بار حملے ہو چکے ہیں، 2020 میں انتخابی مہم کے دوران اور 2024 میں نواڈا میں جس کی گاڑی پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ دشمن دوستو ایک ہی ہے دونوں کے سامنے، موساد، CIA اور ایپک کا وہی پرانا اتحاد اب بھی موجود ہے۔ تو کیا سمجھا جائے کہ کیا یہ محض مماثلت ہے یا ایک انتباہ ہے؟ مگر دوستو، دونوں نے ایک مشترکہ اصول توڑا کہ اسرائیل کے خلاف مت بولو، اور اسی اصول کو توڑنے پر کینیڈی مرا اور ٹرمپ اب خطرے میں۔ 2025 ایران اور اسرائیل جنگ اور ٹرمپ کا موقف اگر دیکھیں تو 2025 میں ایران میں اسرائیل کے درمیان براہ راست جھڑپ ہوئی، جہاں کئی تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جنگ تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ٹرمپ نے اسرائیل کو مکمل سپورٹ دینے سے گریز کیا، یہاں تک کہا کہ ہمیں اسرائیل کی ہر پالیسی کی قیمت امریکی جانوں سے نہیں چکانی چاہیے۔ دوستو، ٹرمپ اپریل 2025 میں یہ بیان ایپک جیسے گروپس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتا ہے، اور اس دوران ایران کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات میں ٹرمپ کی ٹیم شامل تھی۔ یاد رکھیں دوستو، کینیڈی نے بھی ایران، مصر اور عرب بلاک کو سنوائی دی تھی اور پھر وہ مارا گیا۔ 2020 میں انتخابی مہم کے دوران ایک مشتبہ حملہ ناکام ہوا۔ 2024 میں نویڈا میں ٹرمپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوتی ہے، حملہ آور پکڑا گیا مگر مقصد اس کا بھی واضح نہ ہو سکا۔ دوستو، 2025 میں اسرائیل تنقید کے بعد ٹرمپ کی سیکیورٹی کو ریڈ زون قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ سب اتفاقات ہو سکتے ہیں، لیکن کینیڈی بھی تو اس طرح حملے سے پہلے خبردار کیا گیا تھا۔ کیا یہودی لابی ٹرمپ کے خلاف ہے؟ AIPAC نے 2024 الیکشن میں ڈیموکریٹس کو غیر معمولی فنڈنگ دی، ٹرمپ کو غیر معمولی اسرائیلی اتحادی قرار دیا، اور اسرائیلی اخبار ہیٹرز نے لکھا کہ ٹرمپ سے امیدیں اب کم ہو چکی ہیں، وہ غیر متوقع اور غیر مطیع بن چکا ہے۔ یہ وہی قسم کا بیان ہے جس کے بعد کینیڈی کو قومی مفادات کا خطرہ کہا گیا تھا۔ AIPAC is an enormously powerful and influential lobbying organization. It's what we call in political science a single issue. تو دوستو، یہ تھی ایک کہانی ایک امریکی صدر کی جس نے یہودی لابی کے سامنے آواز اٹھائی اور وہ مار دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔